बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफि व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको, हम सबको, जितने भी देखने सुनने वाले हैं, उनको आज की सुबह खैर व आफ़ियत के साथ, इत्मीनान और क़नाअत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें, बरकतें, फ़ज़ल और अता के साथ बहुत ही अहसन और अच्छी ज़िंदगी के साथ तुलू होना और आज का दिन और आने वाले अय्याम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस सुबह को, इस दिन को, आने वाले अय्याम को हम सब के लिए इज़्ज़त वाला, बरकत वाला, राहत वाला बना दे। मैंने जो कुरान करीम की आयत तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम जितनी भी उम्मतें आई हैं उन उम्मतों में तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? इसलिए कि तुम लोगों को नेक काम करने का कहते हो और बुरे कामों से मना करते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। नाज़रीन, हमारा काम जो है वो यही है, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आना। जो काम नबियों का था, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, वो अब इस उम्मत को काम करना है। अल्लाह की तौहीद की दावत देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत की तरफ लोगों को बुलाना, अच्छाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल से जब उनको यमन रवाना किया तो उनसे फरमाया कि तुमको वहां ऐसे लोग मिलेंगे जो अहले किताब हैं, यानी जो तौरात के मानने वाले हैं, इंजील के मानने वाले हैं, ज़बूर के मानने वाले हैं, जो अहले किताब हैं। तुम उन्हें दावत दो, उन्हें बताओ, दावत तौहीद की तरफ बुलाओ और रिसालत की तरफ बुलाओ, और अगर वो तुम्हारी बात को मान लें, और ये मनवाना जबर से नहीं है, ताकत से नहीं है, तलवार से नहीं है, क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन जबर का नाम नहीं है। कहा पहला क्या है कि दावत दो तौहीद की, रिसालत की, अगर वो मान ले तो फिर उनको ये बतलाओ कि अल्लाह ने तुम पर 5 नमाजें फर्ज की हैं, और जब इस बात को मान ले फिर उन्हें बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज़कात को फर्ज किया, वाजिब किया है, ज़कात तुम पर, और तुम्हारे उमरा से लेनी है, तुम्हारे गुरबा पे खर्च करनी है। और कहा मजलूम की बद्दुआ से बचना। मजलूम की बद्दुआ सीधी अल्लाह तक जाती है,
اس کے مظلوم کی بد دعا کے فَلَيْسَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب، مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ دین کو جبر بنا کر پیش کرو، کہا دین کو خوشخبری بنا کر پیش کرو۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، لوگوں پر آسانیاں پیدا کرو، سختیاں نہ پیدا کرو، ان کو خوشخبریاں دو، ان کے لیے مشکلات نہ بناؤ، اور آپس میں مل جل کر رہو۔ ناظرین و سامعین، کل کا دن پورے دنیا کے اندر کرسمس کے حوالے سے منایا گیا۔ بہت سارے حلقے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، علماء بھی اس حوالے سے اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے مسلمان کا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت میں اللہ کے حکم سے وہ بطور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نازل ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم جو ہیں، انہوں نے آنا ہے اور آ کر حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، دجال کے فتنے کو ختم کرنا ہے۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے، اور پوری دنیا سے یہ سوال آتا ہے کہ ہم اکٹھے کام کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہم اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ کس طرح اس میں شریک ہو جائیں؟ تو میری بات یاد رکھیے، ایک ہے آپ کسی کے عقیدے کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے اس کی خوشی کے اندر اس کو مبارکباد دینے چلے گئے، یا اس کی خوشی میں کسی انداز سے آپ نے پارٹیسپیٹ کر لیا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ایک ہے تشبہ، ایک ہے تعاون۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر 25 دسمبر یوم ولادت ہے تو پیدا جو ہوتا ہے وہ تو معبود نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، تو اس کا معنی ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ معبود نہیں ہیں، وہ خالق نہیں ہے، خالق تو اللہ ہے۔ لہذا کسی نبی کے پیدا ہونے کے اوپر
خوشی کا اظہار کر دینا، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے وہ نبی ہیں، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اور قرآن کریم میں یہ آیت مذکور ہے، یہ موجود ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اب اگر کسی نے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ کسی سے، جو سورۃ اخلاص میں مذکور ہے اور موجود ہے، کسی کو مبارک دے دی تو لا حرج فی۔ اب چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا رویہ ہمیں بہتر کرنا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، میرا سوال ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر نجران کے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی تو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کی ہوگی نا، مسلمانوں کے عقائد کے مطابق تو نہیں کی۔ پھر جب ان کو گارنٹی دی معاہدہ نجران، تو لہذا بلا وجہ اشتعال پیدا کرنا، مصائب پیدا کرنا، لوگوں کو جو اسلام پر تہمتیں لگانا چاہتے ہیں ان کو موقع دینا، اس سے بھی ہمیں اعراض کرنا چاہیے، اور اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے، اپنے ایمان پہ رہتے ہوئے، اپنے یقین پہ رہتے ہوئے، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ یا جو باہر دنیا میں لوگ ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں، تو وہ یہ مبارک دے سکتے ہیں اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت مریم کے وہ بیٹے ہیں، اور یہ ان کے عقیدہ، آگے ان کا عقیدہ ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے، میرا عقیدہ میرے ساتھ ہے، ان کا عقیدہ ان کے ساتھ ہے۔ ہاں، جو تشبیہ اس انداز میں چلی جائے کہ ان کے شاعر کو اپنا لیا جائے، ان کے جو صلیب ہے یا اور چیزیں ہیں، وہاں تک تو کوئی مسلمان جاتا بھی نہیں ہے۔ اس معاملے میں پھر علماء اور مفتیان کی رائے الگ ہوگی، لیکن یہاں تک کہ آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو یہ اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، وہ تو ہمارے لیے بھی مبارک ہے، ہم بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ان کو نہ مانے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی۔ ناظرین، دوسری بہت ضروری بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں، وہ روسی صدر جو ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کا بیان ہے جو 2 دن پہلے آیا ناموس رسالت کے حوالے سے۔ دیکھیے، بات یہ ہے، لوگ کہتے تھے عمران خان صاحب تقریروں سے کیا ہوتا ہے، عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں، تو میں آج آپ کو عرض کروں، تقریروں کا اثر یہ ہے کہ الحمدللہ امریکہ کے اندر یہ آواز اٹھ گئی، UN میں اسلامک فوبیا کے اوپر قرارداد آ گئی، اور اب دنیا کی ایک بڑی سپر پاور روس، اس کا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں کو زخمی کر کے، لوگوں کو گالیاں دے کے، خاکے بنا کے، لوگوں کے مقدسات کی توہین کرنا یہ آزادی اظہار نہیں ہے۔ روسی صدر کا یہ بیان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے جو موقف اپنایا ہوا ہے، اس کی تائید و حمایت اور اس میں قوت پیدا کرتا ہے۔ ہمیں خوشی ہے
اور مبلغ کا کام جو ہوتا ہے وہ تبلیغ کرتے رہنا ہوتا ہے. مبلغ کا کام نتیجہ نہیں ہوتا مبلغ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے دے گا. ہمارے ہاتھ میں تو خود صراط مستقیم پہ چلنا بھی نہیں ہے، مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دے، صراط مستقیم پہ چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جو انعام والے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو موقف، جو آواز عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں اٹھائی، OIC کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے اٹھائی، OIC کے ہنگامی اجلاس میں جو آواز جو ہے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں عمران خان صاحب نے اٹھائی، پھر OIC سربراہی اجلاس جو مکہ مکرمہ میں ہوا وہاں پر بات کی، اور ہر فورم پہ، ہر انٹرویو میں، ہر جگہ یہ عاشق رسول جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرنا بند کرو. ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم کرب میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں کو زخمی نہ کرو. آج الحمدللہ اس کی تائید میں پوری دنیا میں بات ہونی شروع ہو گئی، اسلامک فوبیا کے اوپر، توہین ناموس رسالت کے اوپر. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور دیں گے. ہمیں اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا ہے. مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے، مؤذن کا کام نمازی لانا نہیں ہے مسجد میں. آپ دیکھ لیجئے اپنے ہاں مساجد کے اندر لوگ کہتے ہیں یہ خان صاحب کہتے ہیں میں مدینہ منورہ کی ریاست بناؤں گا. کیا بن گئی؟ میں نے کہا کیا آپ اور میں تیار ہیں مدینہ منورہ کی ریاست کے لیے؟ کیا وہ ریڑی والا، دکان والا، فروٹ والا، دودھ والا، ہوٹل والا تیار ہے؟ مؤذن تو اذان دے رہا ہے، صدا لگا رہا ہے آؤ پاکستان کو اس کی اصل اساس مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنائیں. اب اگر کوئی نہیں آ رہا تو اس میں مؤذن کا تو قصور نہیں ہے. آئیں کھڑے ہو جائیں، آئیں خان صاحب، آئیں اس ملک کے اندر نافذ کریں اللہ کی حدود کو. ہم آج سے ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم آج سے دودھ میں پانی نہیں ڈالیں گے، ہم آج سے جو ہے ناجائز منافع خوری نہیں کریں گے، ہم آج سے ملاوٹ بند کر رہے ہیں. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگوں کے عمران خان ہاتھ کاٹے، کتنے لوگوں کے پاؤں کاٹے، کتنے لوگوں کی گردنیں کاٹیں گے. آپ اور میں تیار ہوں گے تو انشاءاللہ ریاست مدینہ منورہ کا نظام آ جائے گا. اسی طرح یہ توہین ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ مظاہروں سے حل نہیں ہونا، یہ اپنے ہی گھر میں آگ لگانے سے حل نہیں ہونا. یہ حل اسی طرح ہوگا کہ آج دنیا کے اندر الحمدللہ پاکستان کا جو موقف ہے، پاکستان کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا کے اندر گونج رہی ہے. میری مفتی اعظم روس سے کل بات ہو رہی تھی، وہ انتہائی خوش تھے، ہم نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا آج بھی. اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے بھی جو بات رشین پریزیڈنٹ کی میری اطلاعات ہیں کہ ہو رہی ہے، اس میں بھی ہم شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ انہوں نے ایک مثبت اور صرف مسلمانوں کے ہی دلوں پہ مرہم نہیں رکھا یہ بیان دے کے، بلکہ انسانیت کے دلوں پر اور پوری دنیا انسانیت کے اوپر جو ہے انہوں نے جو امن چاہنے والے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک بہت ہی ان کے دلوں کے اوپر جو ہے وہ مرہم رکھا ہے. اور یہی ہم باقی دنیا سے چاہتے ہیں، یہی اسلامی دنیا سے بھی چاہتے ہیں، یہی امریکہ اور باقی ممالک سے بھی چاہتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے
کہ اظہار رائے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ گالیاں دیں، یہ تو پوپ بھی کہہ چکے ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر کسی کی ماں کو یا بہن کو یا کسی کے باپ کو گالی دینا یہ تو اظہار رائے نہیں ہے نا۔ اور خود پوپ نے کہا کہ جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہارے منہ پہ پنچ مارے گا، اس کا مطلب ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اظہار رائے یہ تو نہیں ہے کہ آپ 1,70,70,000,000 انسانوں کے دلوں میں بسنے والی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خاکے کبھی بنائیں، کبھی ان کے اوپر جو ہے بکواس کریں، کبھی ان کے اوپر الٹے سیدھے مضامین لکھیں۔ یہ تو اس سے تو ہم دکھی ہوتے ہیں، ہمارے دل دکھی ہوتے ہیں۔ 1,70,70,000,000 انسانوں کی اس سے بڑی حق تلفی ہو نہیں سکتی۔ ہم اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے دوستوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اپنے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پاکستان کی حکومت اور عوام کا موقف الحمدللہ، آج اس کی ایک آواز امریکہ سے آ رہی ہے، ایک رشیا سے آ رہی ہے، عرب دنیا سے آ رہی ہے۔ وہ دن قریب ہے انشاءاللہ جب اقوام متحدہ میں اس پر قانون سازی ہوگی اور عالمی سطح پر مقدسات کی توہین کو جرم قرار دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔